शहबाज शरीफ 16वीं असम्बली के 24वें वजीर आजम, मगर जो ताज उन्होंने पहना है वो कांटों से बुना है और जो रास्ता इख्तियार किया है वो दलदल है। इसहाक डार को कुछ ना बनाया गया तो कैसे जवाब देंगे? लारा तो लगाना है, लेकिन कम से कम 6 महीने साल कैसे टपाएं? अब ये खानदान अभी भी चाहता है कि एक मुंशी को दोबारा से वजीर खजाना लगा दिया जाए। नवाज शरीफ साहब घसीटियां मार रहे हैं, वो रो रहे हैं। किसी न किसी तरीके इसको इसहाक डार को हुकूमत में होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 51 सेक्शन 6 में वाज़े लिखा है कि आजाद जीतने वाले किसी सियासी जमात में शामिल हों तो इनका मखसूस नशिस्तें न देने के लिए 90 अरकान को आजाद करार दिए बिना ये मुमकिन नहीं। इसलिए इन अरकान को बयान हल्फी देने के बावजूद आजाद ही डिक्लेयर कर दिया गया कि खुदा न खास्ता इसहाक डार जो कि खजाना तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर खजाना की जगह खारजा हो गए तो मुल्क कि जितने मामलात चल रहे हैं, पूरे बैरून मुल्क से ताल्लुकात, पूरी दुनिया से ताल्लुकात, फिर आप कहां बिक जाएंगे। मुझे नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। केपी के तहरीक इंसाफ का हुआ, पंजाब नून लीग का, सिंध पीपल्स पार्टी का और बलूचिस्तान में मिक्स अचार हुकूमत बनने के करीब है। वो जो बज़ाहिर हार गए थे वो जीत गए हैं और जो जीत गए थे वो साफ हार गए हैं। बहुत से लोग वजीर और मुशीर बनने के लिए कई अचकने सिलवाए बैठे, बस साजगार हालात और नजर करम के इंतजार में। साजगार हालात होना हो, नजर करम जरूरी है। इस सारे हुक्मरान ग्रोह में कोई एक ऐसा नजर नहीं आता जो सच कह दे, हक कबूल कर ले। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि सियासत बड़ी सफाक होती है, इसके कलेजे में दिल नहीं होता। आज इसका अमली मुजाहरा नजर आ रहा है। कल शहबाज शरीफ अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की पेशकश कर रहे थे। अब बंदा पूछे, एक तरफ तो आप अपोजिशन को दीवार के साथ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? आप ज्यादा दूर ना जाएं। आपने वजीर आजम के इलेक्शन के दिन ही अपनी तकरीर बराह रास्त तमाम चैनल्स पर चलवा ली, लेकिन जैसे ही मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब तकरीर करने आए, उनकी तकरीर को बराह रास्त टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया। फिर हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो कुछ किया गया, क्या वो दुरुस्त था? इन्हें लाहौर की सड़कों पर एक मरतबा फिर घसीटा गया। क्या उससे नफरत मजीद नहीं बढ़ेगी? इसके बाद आपसे तामुन कैसे करें? कैसे मुफाहमत होगी? कैसे कंसिलिएशन होगी? आप उनसे बुनियादी हकूक ही छीन रहे हैं तो कैसे मुमकिन है कि वो आपके लिए मस्बत ख्याल रखें? और फिर आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन काम करने देगी तो हम कर सकेंगे, लेकिन जो काम आपने गुज़श्ता 16 महीने वाली हुकूमत में बगैर ऑपोजिशन किए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर डिलीवर करना होता तो उस दौर में कर देते। उस वक्त असेंबलियों में ना तो ऑपोजिशन थी और ना ही कहीं कोई काम करने के हवाले से रुकावट। उस वक्त उन्होंने कारकर्दगी का कौन सा बम चला दिया? अब होगा ये कि इनसे होना कुछ भी नहीं, ना माशी हालात कंट्रोल होने और ना ही सियासी हालात। हुकूमत खुद ऑपोजिशन के साथ फेर अंदाज में चलना नहीं चाहती। हुकूमत तो खुद चाहती है कि कुछ ऐसा हो कि उनकी जान हुकूमत से खुद ब खुद छूट जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि उन हालात में हुकूमत नहीं होगी। शहबाज शरीफ 16वीं असम्बली के 24वें वजीर आजम है, मगर जो ताज उन्होंने पहना है वो कांटों से बुना है और जो रास्ता इख्तियार किया है वो दलदल है। शहबाज शरीफ पिछली असम्बली भी वजीर आजम थे और 16 माह में रोते बसोरते बच्चों को तिफल तसलियां देने का मुश्किल काम करते थे। और अब एक बार फिर शहबाज शरीफ और हुकूमत हाथ में टिश्यू लिए अश्क शुई को तैयार है। महज चंद दिनों बाद बेल आउट पैकेज के लिए IMF की डिमांड लिस्ट पर अमल दरामद करना जरूरी होगा और एक फहरिस्त अभी से हाथ में थमा दी गई है, जिसके मुताबिक गैस, बिजली समेत हर चीज महंगी होने के खतरात सर पर मंडला रहे हैं। जबकि शरीफ फैमिली का इसहाक डार के हवाले से भी अभी शौक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अंकल इसहाक डार ने अभी बहुत लुट मचानी थी और उन्होंने कई जगहों से और भी पैसे पकड़े हैं और नेशनल वे से देने हैं। यह बताता चलूं कि बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज के साथ उन्होंने पैसे पकड़े हैं और बहुत से मामलात हुए। अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते या किसी किस्म का भी पोजीशन उनको नहीं दिया जाता, उससे
جس طریقے سے باقیوں سے پیسے پکڑے ہیں تو حکومت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آتے ہی ان کے کام کروا دیں گے، تو کیسے ممکن ہوگا؟ تو اسحاق ڈار جو ہے وہ بھاگی ہوئی کمیٹیوں والی مائی بن جائے گی۔ چنانچہ اس معاملے کے لیے غور و خوض ہے اور ان کی جان پر آئی ہوئی ہے کہ اگر اسحاق ڈار کو کچھ نہ بنایا گیا تو کیسے جواب دیں گے؟ لارا تو لگانا ہے، لیکن کم از کم 6 مہینے سال کیسے ٹپائیں؟ اب یہ خاندان ابھی بھی چاہتا ہے کہ ایک منشی کو دوبارہ سے وزیر خزانہ لگا دیا جائے۔ یہ تو بھلا ہو کچھ بااثر حلقوں کا انہوں نے اسحاق ڈار کے نام پر کاٹا لگا دیا۔ خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی جگہ معروف بینکر حبیب بینک کے سربراہ اورنگزیب خان کو وزیر خزانہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی مثال ہمیں کل شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر اجلاس سے ملتی ہے، جس میں معروف بینکر محمد اورنگزیب بھی شریک ہوئے، جبکہ اسحاق ڈار اس اہم اجلاس میں سرے سے مدعو ہی نہیں تھے، نہ ان کو مدعو ہونا چاہیے تھا۔ ذرائع کے مطابق IMF کی جانب سے جو شرائط پاکستان پر عائد کی گئی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت جہاں دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں، وہاں اہم ذمہ داریوں کی جانب سے بھی کچھ تحفظات سامنے رکھے گئے اور اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کی اہم ذمہ داری دینے کی سخت مخالفت کی گئی تھی، جبکہ نواز شریف کی جانب سے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ لگانے کے لیے بہت کوشش کی گئی ہے، لیکن شہباز شریف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ معاشی معاملات کو اہم ذمہ دار شخصیات بہت سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ آف کورس SIFC ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ SIFC کے تحت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، اب تک ممکن نہیں ہو پائی، اور اس کے بیچ میں جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے، SROs ہیں، اور جو پرائیویٹ جو انویسٹمنٹ ہے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسحاق ڈار ہے، اور اسحاق ڈار کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے لیے گئے جس سے مہنگائی بڑھی، IMF کے ذمہ دار بھی سخت ناراض ہوئے، بلکہ اوپر کی پوری جو ہے ان کی گورننس اسحاق ڈار کو اس لیے نہایت مایوس کن دیکھتی ہے کہ وہ بات وہاں کچھ اور کرتے ہیں، ادھر آ کر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ وہاں کے جو ہیڈ تھے ایک، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم سے بات مکمل نہ ہو ہم میڈیا ٹاک نہ دیں، لیکن اسحاق ڈار ادھر آ کے ادھر بھبکیاں دیتے رہے اور کہا کہ ہم IMF کے کوئی غلام تھوڑی ہیں، اور اس کے بعد سے پھر ان کو دوبارہ ادھر جانا تھا۔ ان کی وجہ سے 3 مہینے اور سٹینڈ بائی ایگریمنٹ لیٹ ہوا۔ معاملات کو معمول پر لانے کے لیے بہت وقت لگا، اس لیے اسحاق ڈار کو فی الحال کسی اور وزارت کے لیے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب گھسیٹیاں مار رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کو اسحاق ڈار کو حکومت میں ہونا چاہیے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا بہت سارے لوگوں سے پیسے پکڑے ہیں، تو کمیٹی والی مائی جلدی فرار ہو گئی تو کیا بنے گا؟ وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب کے موقع تک اسحاق ڈار کو بطور وفاقی وزیر خزانہ لگانے کی کلیئرنس نہیں مل سکی، جس کے بعد معروف بینکر اورنگزیب خان کو آگاہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے معیشت کے طور پر خدمات انجام دیں اور انہیں وفاقی وزیر کے اختیارات بھی دیے جائیں گے، جو آف کورس سب کو دیے جاتے ہیں فیڈرل منسٹر سٹیٹس کے ساتھ، جو اسپیشل ایڈوائزرز ہوتے ہیں۔ کل الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے سے زمین پر رینگنے والوں کو آسمان اور اکثریت لینے والوں کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے ایک فیصلے سے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 77 مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا ہے، جس میں حکومتی ڈھانچہ ہی مکمل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح اس لولی لنگڑی حکومت کو کہیں اکیلے 2/3 اور کہیں اشتراک سے 2/3 کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اکثریت میں تھی، لیکن اب 24 مزید سیٹیں ملنے کے بعد یہ جماعت پنجاب اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی پوزیشن میں پہنچ جائے گی۔ اس طرح قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی، MQM اور نون لیگ اضافی نشستیں ملنے کے بعد 218 یا اس سے زائد نشستیں حاصل کر لے گی۔ 336 ارکان کی اس اسمبلی میں 2/3 اکثریت 224 نشستیں بنتی ہیں۔ یوں 2/3 کی اکثریت کے لیے جو باقی 5-6 نشستیں بچیں گی، انہیں بھی موقع کی مناسبت سے مینج کر لیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے حق میں ترامیم کر کے ملک اور عوام کا مزید بیڑا غرق کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ اس طرح آج ہمارا نام نہاد الیکشن کمیشن نے ایک کام اور ڈالا ہے، بلکہ واردات ڈالی ہے۔ الیکشن کمیشن مختلف جماعتوں کو PTI کو صوبائی اسمبلی کی نشستیں الاٹ کرانا شروع کرتی ہیں،
اور اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل میں کوئی شامل نہیں ہوا، یعنی سارے 90 ارکان آزاد ہی ہیں۔ یہ سب آئین کے آرٹیکل 51 کے واضح خلاف ورزی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 سیکشن 6 میں واضح لکھا ہے کہ آزاد جیتنے والے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں تو ان کا مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے 90 ارکان کو آزاد قرار دیے بنا یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے ان ارکان کو بیان حلفی دینے کے باوجود آزاد ہی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہ ایک طریقہ واردات تھا۔ اس طرح آج الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قومی اسمبلی میں خواتین کی 32 نشستوں کی الاٹمنٹ مکمل کر لی ہے، جس کے تحت مسلم لیگ نون کو پنجاب سے قومی اسمبلی میں خواتین کی 27 مخصوص نشستیں الاٹ کر دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے قومی اسمبلی میں خواتین کی 3 مخصوص نشستیں الاٹ کی گئیں۔ مسلم لیگ ضیاء کو قومی اسمبلی میں پنجاب سے خواتین کی ایک مخصوص نشست الاٹ، اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی 7 جنرل نشستیں جیتنے والی جے یو آئی کو خواتین کی 10، 6 سیٹوں والی نون لیگ کو 8 اور 4 نشستوں والی پیپلز پارٹی کو خواتین کی 6 مخصوص نشستیں دی گئی ہیں۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کو 2 مخصوص نشستوں پر کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اور انتہائی بھونڈا اقدام بھی سامنے آیا ہے۔ پہلا یہ کہ فارم 45 کو فارم 45 بنا کر اپلوڈ کر دیا گیا۔ ان فارم 45 میں اس قدر غلطیاں ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ اپلوڈ ہی نہیں کیا جاتا۔ ان فارم 45 میں ہونے والی سنگین 2 نمبریوں میں سے کچھ کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا گجرات کے ایک حلقے سے جہاں کیسرا الہی امیدوار تھی، وہاں ایک پولنگ اسٹیشن میں کیسرا الہی کے 584 ووٹوں کو صرف 84 ووٹوں میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی 584 کو خالی 84 لکھ کر بھیج دیا اور تبدیل کر دیا گیا، یعنی 5 کو 0 بنا کر 584 کو 084 میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی جگہ سالک چودھری کے صرف 86 ووٹوں کے آگے 5 لگا کر اسے 586 ووٹ میں تبدیل کر دیا گیا، جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ گجرات کے NH64 کے فارم 45 پڑھیں تو تقریباً ہر صفحے پر ایک لطیفہ ملے گا، کیونکہ یہاں انتہائی بھونڈے انداز میں ووٹ تبدیل کیے گئے۔ صرف ایک مثال بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کی کیسرا الہی کو 590 ووٹوں کو 090 بنا دیا گیا، یعنی چودھری سالک حسین کے 11 ووٹس کو 511 بنا دیا گیا۔ دیدہ دلیری دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے وہ سارے فارم اپلوڈ بھی کر دیے۔ خواجہ آصف کی ایک کالم میں ووٹوں کو 209 سے 809 بنا دیا گیا، مگر دوسرے میں 209 ہی چھوڑ دیا گیا، یعنی کیلبری فونٹ کا دماغ ذہن سے نہیں گیا۔ موٹی عقل کے لوگ 2 نمبری بھی نہیں کرنا آتی۔ اس طرح لاہور میں نواز شریف کے 313 ووٹ کو 1313 بنا دیا گیا، اور کل تعداد 1092 سے 2092 کر دی گئی۔ نواز شریف اور یاسمین راشد کے ووٹ ایک کالم میں نمبروں کو تبدیل تو کر دیا گیا، لیکن دوسرے کالم میں تبدیلی کرنا بھول گئے۔ اسی طرح ملتان کے ایک پولنگ اسٹیشن سے 798 ووٹوں میں سے 404 مسترد کر دیے۔ یہ ایک پولنگ اسٹیشن کا واقعہ ہے۔ اس طرح وہاں ہر پولنگ اسٹیشن میں سینکڑوں ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ اس حلقے کے تحریک انصاف کے تیمور ملک ٹوٹل صرف 104 ووٹوں سے ہرا دیے گئے۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ فارم 45 ہر شک کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ اتنے واضح طریقے سے نمبر تبدیل ہوئے ہیں کہ بچہ پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ان فارم میں سے اس قدر 2 نمبریاں کی گئی ہیں کہ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ توف ہے ایسی اذہان پر جو آپ کے دور میں بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کند ذہن ملک کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ایسے لوگ جمہوریت اور اداروں کو کمزور کرنے میں فرنٹ لائن کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک لائن آپ کو دیتا جاؤں کہ خدا نہ خواستہ اسحاق ڈار جو کہ خزانہ تو نہیں بنیں گے، لیکن اگر خزانہ کی جگہ خارجہ ہو گئے تو ملک کے جتنے معاملات چل رہے ہیں، پورے بیرون ملک سے تعلقات، پوری دنیا سے تعلقات، پھر آپ کہاں کہاں بک جائیں گے۔ مجھے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو سمجھ آ رہا ہے، اور پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے۔ میں پہلے کہہ چکا، مریم نواز، اسحاق ڈار، کل ملا کے نواز شریف نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ It's a national security threat to the whole nation.